अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले खबर बड़ी अहम बैठक की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी समेत पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा, सिविल और आला अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इंतहाई अहम इजलास था, ये आला सतह इजलास था, क्या क्या अहम फैसले हुए, क्या बातें सामने आई? देखिए, ये इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये मुख्तलिफ इजलास है। आज दोपहर को सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की है। उसमें वफाकी वज़रा, सिविल और आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और दीगर वज़रा ने आज के मामले पर ब्रीफिंग दी। मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई जो सूरत हाल है उसका भी बगौर जायजा लिया गया है। खिते की मजमूई सूरत हाल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार पर भी आज के जो मुख्तलिफ इजलास थे उसमें बातचीत हुई। जी, बहुत शुक्रिया आपका। काबीना इजलास की खबरें कैसे लीक हो जाती हैं? हुकूमत ने काबीना दस्तावेज़ात मीडिया को लीक होने का नोटिस ले लिया। काबीना डिवीज़न ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को ख़त लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि काबीना दस्तावेज़ात और कार्रवाई की राजदारी को यकीनी बनाया जाए। वज़रा और वज़राए मुमलिकत काबीना दस्तावेज़ात कार्रवाई की राजदारी यकीनी बनाए। ये ख़त लिखा गया, इसमें ये सब कुछ लिखा गया। मुशीर, मुआविन खुसूसी, मुतल्लिका हुक्काम भी राजदारी को यकीनी बनाए। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत काबीना दस्तावेज़ात को खुफिया करार दिया गया। दस्तावेज़ात इजलास से कबल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आ जाती हैं। इस खत का मतन ये भी है, इसमें ये भी लिखा गया। काबीना इजलास की खबरें कैसे लीक होती हैं? पीएम ऑफिस में तशवीश। हुकूमत ने काबीना दस्तावेज़ात मीडिया को लीक होने का नोटिस ले लिया। लाहौर में जराइम की वारदातों पर काबू पाया ना जा सका। आए रोज शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों कीमती अशिया से महरूम होने लगे हैं। आज भी दिन दिहाड़े बैंक से रकम निकलवा कर घर जाने वाले मियाँ बीवी को भी लूट लिया गया। डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें मुतासरा खातून को मुज़ाहमत करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन वो भी बेरहम डकैतों के आगे कहाँ टिक पाती। मुल्जिमान 3 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। इसी पर अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। जी जहांगीर। जी, 3 अगस्त को बैंक से रकम निकलवा कर घर वापस आने वाले मियाँ बीवी को स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सरे राह लूटा था और इसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जिसमें 2 डाकुओं को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा खातून और इनके शौहर इस वक्त हमारे साथ हैं। अमानत साहब हैं जो कि रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, और उनकी बेगम साहबा जो हैं कौसर बीबी, जिनसे डाकुओं ने वो रकम से भरा हुआ बैग जो है वो छीना था। इस वक्त हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि वो रकम जो है वो किस लिए निकलवा कर लाए थे और किस तरह से ये वारदात हुई। आप बताइएगा कि आप ये रकम क्यों निकलवा कर ला रहे थे और क्या किस तरह से ये वारदात आपके साथ होगी? बैंक से मैंने पैसे निकलवाए ये कैंची से, तो ज़रूरत थी घर में पैसों की, कुछ लोगों के भी देने थे पैसे हमने, तो इसलिए हमने सारे पैसे निकलवा लिए 3 लाख रुपया। और मैं जब लेके घर आ रही थी तो गली में जैसे ही हम दाखिल हुए, थोड़ा सा आगे आई तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए और एक तो बाइक पे ही बैठा रह गया और एक नीचे उतरा है। उसने मेरे ऊपर पिस्तौल रख दी और बोला वो कुछ नहीं है, बस मुझसे पर्स ही छीनना शुरू कर दिया उसने। तो मैं पर्स दे नहीं रही थी, वो मुझसे पर्स छीन रहा था। इसी दौरान उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया तो मैं गिर गई और सारी ये मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरी टांग भी सारी दर्द हो रही है, मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा। तो लेकिन पर्स मैंने फिर भी नहीं उसको दिया, पर्स मैंने पीछे छुपा लिया। उसने पीछे से निकाल लिया और पीछे से निकाल के वो मुझसे छीन के ले गया। तो अभी तो देखे ना, मेरा बेटा अभी 10 माह हुए, मेरा जवान बेटा हार्ट अटैक से फौत हो गया। अभी तो हम पहले उसी सदमे से नहीं निकले थे, तो अब ये नई टेंशन आ गई। इनका कहना है कि इन्होंने कर्ज की रकम जो है वो अदा करनी थी और उसके लिए ये सारे पैसे जो कि इनके बैंक में अकाउंट में मौजूद थे वो निकलवा कर वापस ला रहे थे कि इनको लूट लिया गया। और अब इनका ये कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि वारदात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इन दोनों डाकुओं का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। जी, एक और बड़ा मसला,
لاہور میں بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب ان میں حقیقت کیا ہے؟ بہت سارے سوالات ہر کیس کے ساتھ میں اٹھ جاتے ہیں، رپورٹ ہو جاتے ہیں. کم سن بچوں کے اغوا میں کوئی منظم گروہ ملوث ہے یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ کس رخ کو یہ معاملہ جا رہا ہے؟ جہانگیر خان اس رپورٹ میں بتائیں گے. 7 ماہ میں بچوں کے اغوا کے 368 مقدمات درج، 84 بچے تو پولیس نے بازیاب کرا لیے. لیکن لاپتہ ہونے والے باقی بچے کہاں گئے؟ کیا انہیں واقعی کسی منظم گروہ نے اغوا کیا؟ حقائق جاننے کے لیے پولیس کے اعداد و شمار پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. انویسٹیگیشن پولیس کے مطابق 1 جنوری سے 1 اگست تک لاپتہ ہونے والے 213 بچے اپنی مرضی سے گئے جو خود واپس گھروں کو آ گئے. 22 کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ریکور کیا. 70% اور تو وہ ہیں جو خود بخود واپس بھی آتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر لیول پہ مزید کام کی ضرورت ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں یا وہ سوسائٹی ہے یا وہ سکولز ہیں. والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے تنگ آ کر یا سہانے مستقبل کا خواب لے کر گھروں سے نکلنے والے بچے جاتے تو اپنی مرضی سے ہیں، لیکن ان کی اکثریت گھر سے جانے کے بعد جرائم پیشہ افراد کا آسان ہدف ثابت ہوتی ہے. گھر چھوڑ کر جانے والے 6 بچے زیادتی سمیت مختلف جرائم کا شکار ہوئے، جن میں 2 کیسز تاحال زیر تفتیش ہیں. معاشرے کی اخلاقی گراوٹ ہے، وہ ظاہر ہے اس کا بنیادی سبب ہے. شاید فیملی نے تربیت کرنا چھوڑ دی ہے اپنے بچوں کی، اور شاید جو یہ نیا زمانہ ہے، جس زمانے میں ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، اس میں اس کی اپرچونٹی بڑھ گئی ہے. بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دعویٰ ہے کہ گھر سے بھاگنے والے بچوں کو تحویل میں لینے کے لیے مختلف مزارات اور بس اڈوں پر ریسکیو آپریشن کیے گئے، لیکن بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیمرامین ندیم قاسم کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. اور ساہیوال سے ملنے والی لاہور کی بچیوں نے پولیس کے سامنے اہم انکشافات کیے ہیں. عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بچیوں کو اغوا کرنے والے بڑے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے. اس متعلق آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ مختلف زاویوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور ملزم قاسم کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ریکی اور بچیوں کو اغوا کرتا تھا. جو رپورٹ سامنے آیا ہے اسی پر اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں ارشد علی کی اس رپورٹ میں. ساہیوال سے بازیاب ہونے والی ہنجروال کی لڑکیوں کے معاملے میں اہم انکشافات. پولیس نے جب ملزمان سے پوچھ گچھ کی تو اغوا کاروں کا ایک بڑا گروہ سامنے آ گیا. لڑکیوں کے اغوا کے پیچھے 5 مکروہ کردار: قاسم، کاشف، شہزاد، آصف اور نعیم. قاسم کا کام بچوں کے لیے ریکی کرنا تھا، وہی بچیوں کو اغوا کرتا تھا. گناہ میں پہل کرنے کا صحرا اس کے سر تھا. لڑکیوں کے مطابق رکشہ ڈرائیور قاسم نے نشہ آور چیز پلائی اور اپنے گھر گرین ٹاؤن لے گیا. دوسرے روز قاسم اپنے گھر سے شہزاد کے ہاں لے گیا، وہاں سے ساہیوال منتقل کر دیا گیا. لڑکیوں کے مطابق شہزاد کے گھر میں پہلے سے گڑیا نامی لڑکی موجود تھی. ساہیوال میں بچیاں شہزاد کے پاس پہنچائی جاتی تھیں، جس کا کردار قاسم سے کہیں زیادہ گھناؤنا تھا. شہزاد کے ساہیوال میں 3 گھر تھے جہاں بچیاں رکھی جاتی تھیں. آصف اور اس کی بیوی بیوٹی پارلر کے نام پہ دونوں معصوم بچیوں سے جسم فروشی کراتے تھے. 3 لڑکیوں کو شہزاد اپنے اونچی دوست کے گھر چھوڑ کر آیا، جو اپنی بیوی سے مل کر لڑکیاں دبئی بھجواتا ہے. نعیم گندے دھندے کا ایک اور شیطان، بچیوں کو ڈانس سکھاتا اور پھر بڑی پارٹیوں میں بھیجنا اس کا پرانا کام تھا. ملزمان کے انکشافات سے بھری تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی. ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. لڑکیوں کے بیانات جمعے کے روز ریکارڈ کیے جائیں گے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر جہانگیر خان کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور شارق جمال کہتے ہیں ملزمان کو سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حراست میں لیا گیا. بچیوں کو ان کی مرضی سے ہی چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کے حوالے کیا گیا. سٹی کے جو کیمرے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے اس
چنگچی رکشہ اور آٹو رکشے کا سراغ لاہور میں لگا لیا۔ مختلف مقامات پر ہم ساری رات ریڈ کرتے رہے، اگلے دن بھی ہم نے ریڈز کیے۔ 3 اگست کو ساہیوال پولیس نے ملزم شہزاد کے کہبہ خانے پر چھاپہ مارا، جہاں سے 5 لڑکیاں برآمد ہوئیں، اور اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ 669/21 تھانہ غلہ منڈی ساہیوال میں درج ہوا۔ بچیوں کو لاہور ہم لے آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے ان کو عدالت کے روبرو پیش کیا ہے اور ان کا میڈیکل بھی ہم نے کروا لیا ہے۔ لڑکیوں کی رضامندی سے ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کراچی کو نیا ایڈمنسٹریٹر مل گیا ہے۔ سندھ حکومت نے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی مقرر کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، بتائیے گا اس سے متعلق مزید۔ جی بالکل، سندھ حکومت نے انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے اس سلسلے میں مرتضی وہاب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرا دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی خواہش پر مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا گیا ہے۔ مرتضی وہاب کو کراچی کے جو روشنیاں ہیں لوٹانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ شہر کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور اس کے علاوہ بلدیاتی اداروں کی کارکردگی میں بہتری لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ جو کے ایم سی ہے اس میں سالوں سے جو صورتحال خراب تھی انہیں سدھارنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ ایک چیلنج ہے جس مرتضی وہاب کے لیے آیا، وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں ناکام، لیکن وہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن اب سندھ حکومت کا یہ انتہائی اہم فیصلہ جس کے تحت ترجمان سندھ حکومت کی بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ مرتضی وہاب ایڈوائزر لا بھی رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں وہ ایڈمنسٹریٹر کی خدمات سر انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں سنجیدی ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری سے ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں یہ ٹاسک سونپا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے کہ جو کے ایم سی کا نظام ہے اسے درست کیا جائے، کے ایم سی کی جو وصولیاں ہیں اسے بہتر کیا جائے، کے ایم سی کے جو دکانیں، کے ایم سی کے جو کراچی میں عمارتیں ہیں وہاں ان کو بہتر کرنے کے لیے انہیں ہدایت دی گئی ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے مودی سرکار کے غیر آئینی اقدام کو 2 سال ہو گئے۔ بھارتی سازش کے خلاف اسلام آباد میں ریلیاں نکالی گئیں۔ صدر مملکت عارف الوی اور وفاقی وزراء نے عزم کیا کہ پاکستان کا بچہ کشمیر کی حمایت اور ان کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ظہیر علی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ مودی سرکار نے کشمیریوں کو اپنی ہی زمین پر مہاجر بنا دیا ہے، ان پر فاسفورس شیلز اور کیمیکل ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یو این او کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی پر بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیتھ وارنٹ مودی سرکار نے سائن کیا ٹھیک 2 سال پہلے جب ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 کو۔ ساری مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کو ایک وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جائے گا، بھوکا پیاسا ان کو مار دیا جائے گا۔ اس نے کشمیریوں کو اپنی زمین کے اوپر ریفیوجی بنا دیا ہے، اسٹیٹلیس کر دیا ہے۔ کیمیکل ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں، فاسفورس شیلز۔ ہماری ساری جتنی بھی قیادت ہے اس کو اس وقت جو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ جب دنیا ایک لاک ڈاؤن میں تھی، مودی کی جو خونی سرکار ہے اس نے اس کا مزید فائدہ اٹھایا۔ 40 لاکھ ڈومسائل جو ہیں وہ انڈینز کے نام ایشو کیے گئے اور 12 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ انڈینز کو بنا دیے۔ جعلی الیکشنز وہاں کراتے ہیں، اس کے تھرو بھی وہاں پہ انڈین ریپرزینٹیوز کو لا رہے ہیں۔ ہندوستان کو تو اس وقت بلیک لسٹ ہونا چاہیے، جس طریقے سے اس نے یو این کی قراردادوں کو سرپاس کیا ہے، اس نے یونیلیٹرلی ایک ڈیسیجن لیا ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کی رسپانسبلٹی ہے، اس کے اوپر وہ ایکشن لیں، چاہے وہ انٹرنیشنل کمیشن بنائی جائے آئی سی جے کے لیے۔ امریکہ کا اور چائنا کا بہت میجر رول آ رہا ہے ٹو سالو دس ایشو آف کشمیر، اور چائنا تو پارٹی بن گیا ہے اس ڈسپیوٹ کا بیکاز آف لداخ اینڈ LAC۔ یوم استحصال پر آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ مظاہرین بھارت سے 5 اگست کے اقدامات کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے پانیوں تک مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کوسٹ اور ماہی گیروں نے بوٹ ریلی کا اہتمام کیا۔ اسی پر اپڈیٹ کریں گے سما کے نمائندے حذیفہ خان۔ زمین ہو یا آسمان، سمندر ہو یا پہاڑ، ہر سمت ہے ایک ہی آواز،
کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیریوں کے یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کوسٹ گارڈ اور ماہی گیروں نے کراچی میں بوٹ ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی میں 80 سے زائد کشتیوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیر کے حق میں نعرے لگائے۔ ماہی گیر رہنما اور مقامی عہدیداروں نے اس موقع پر مظلوم کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ماہی گیروں کے لب پر ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر سارا کا سارا ہمارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوگا ہندوستان، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز کے ذریعے کشمیریوں پر مظالم ڈھانے والے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔ ان کشتیوں میں موجود ہزاروں ماہی گیروں کا یہی پیغام ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ ہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہوگا۔ کیمرامین راشد عشرت کے ساتھ حذیفہ خان، سما، کراچی۔ کشمیر جل رہا ہے، اقوام متحدہ خاموش کیوں ہے؟ یوم استحصال کشمیر پر اسلام آباد کی سڑکیں دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے لگیں۔ اہم شاہراہوں پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پینافلیکس اور بینرز آویزہ کیے گئے۔ شہریوں نے ہارن بجا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا انوکھا انداز بھی اپنایا۔ وہاب کامران کی رپورٹ۔ یوم استحصال کشمیر 5 اگست 2019 کو کشمیر کی جغرافیائی حیثیت میں تبدیلی کا مضمون بھارتی اقدام۔ 2 سال مکمل ہونے پر پاکستانیوں کا کشمیری بھائیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ شاہراہ دستور، ڈی چوک، پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواریں اور سرینا چوک پر بینرز اور پینافلیکسز نصب۔ فاشسٹ مودی کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے درج۔ سرینا چوک میں شہریوں نے ہارن بجا کر مودی کے مظالم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ یہ جو مودی ہے یہ دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے، ٹھیک ہے، اس نے کشمیریوں کے اوپر اتنا ظلم کیا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی آزاد ہوں۔ دن بدن مطلب مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے ان کو۔ کرفیو لگا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی بندہ باہر نکلے گا تو پھر وہ ان کو مطلب اس کے ڈیڈ لائن دی ہوئی کہ مارنے کی۔ وہ لوگ آپ دیکھیں نا ایک قسم کی قید کے اندر ہیں اس وقت۔ سرینا چوک پر لگا یہ کرفیو کلاک بھی کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے ایک ایک لمحے کو شمار کر رہا ہے۔ اگر آپ عام دنوں میں غیر ضروری طور پر ہارن بجائیں گے تو آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے دن کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد والوں کو ہارن بجانے کی مکمل آزادی ہے۔ کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ وہاب کامران، سما، اسلام آباد۔ برطانیہ نے نئی ٹریول لسٹ جاری کر دی ہے۔ پاکستان بدستور ریڈ لسٹ میں شامل ہے، جبکہ بھارت سمیت 7 ممالک کو لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی شدت بھارت سے کم ہونے کے باوجود ریڈ لسٹ میں رکھے جانے پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ ناز شاہ اور خالد محمود نے برطانوی حکومت پر تنقید کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ نے نئی ٹریول لسٹ جاری کر دی ہے۔ پاکستان اس میں بدستور ریڈ لسٹ میں شامل ہے، جبکہ بھارت سمیت 7 ممالک کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی شدت بھارت سے کم ہونے کے باوجود ریڈ لسٹ میں رکھے جانے پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ ناز شاہ اور خالد محمود نے برطانوی حکومت پر تنقید کی ہے۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، انڈین ویریئنٹ، ڈیلٹا ویریئنٹ، ایسا اور اس سب کے بعد میں پھر پاکستان پر ایسی پابندیاں رکھنا، پاکستان کو ایسی لسٹ میں رکھنا، شاہ صاحب یہ کیسے رویے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں بھی تعجب ہوا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو برطانیہ کو اس نے بہت متاثر کیا اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا، اب اس پہ انہوں نے پابندیاں عائد کی۔ اب ان میں نرمی جو برتی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی فیصلے میں ہمیں سائنٹیفک چوائسز کو پولیٹیکل چوائسز پر ترجیح دینی چاہیے تھی، اگر مطلوب ہے لوگوں کی جانوں کی حفاظت۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ پہ رکھا گیا ہے، ہندوستان کو ایمبر لسٹ میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی 10 دن کمپلسری کوارنٹین میں رہے گا اور اس کی قیمت جو ان کو ادا کرنی پڑے گی وہ 2285 پاؤنڈ ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی رقم ہے، جبکہ ہندوستان کا جو 7 دن کا جو انفیکشن ریٹ ہے، جب اس کی ایوریج ورک آؤٹ کی جاتی ہے
تو وہ بنتا ہے 20 پر 100,000. 1 لاکھ لوگوں میں 20. پاکستان کا جو بنتا ہے وہ 14. ہم ان سے نیچے ہیں اور ہم ریڈ لسٹ میں ہیں، وہ ہم سے اوپر ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ شروع ہندوستان سے ہوا، تباہی اس نے مچائی، اور وہ 20 پہ ہیں. ان کو رعایت مل گئی، ان کو کمپلسری کوارنٹین سے نجات مل گئی، اور پاکستان کو ابھی بھی ریڈ لسٹ میں رکھا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے. اس سے سائنٹیفک بنیادوں پر اثر نو اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. یہ برطانیہ میں بھی بہت سے ممبرز آف پارلیمنٹ نے بھی اس پہ کامنٹ کیا ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں پاکستانی نے جب یہ دیکھا ہے تو وہ ان میں اضطراب ہے، اور ان میں ایک عجیب کیفیت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی برتی گئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ. آپ اس سلسلے میں ہم سے بات کر رہے تھے. یہ سراسر پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، اور فگرز کو دیکھتے ہوئے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں اسلام آباد کی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں گرفتار ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت خارج کر دی. قرار دیا کہ ملزم ظاہر جعفر نے سنگین نوعیت کے جرم میں معاونت کی تھی. نور الامین دانش کی رپورٹ. نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت، ظاہر جعفر کے والدین بھی جرم میں شریک. عدالت نے ملزم کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. کہا ذاکر جعفر نے مرکزی ملزم کی مدد کی اور جان بوجھ کر حقائق چھپا کر ناقابل ضمانت جرم کا ارتکاب کیا. ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل نے درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نور مقدم قتل کیس کے ملزم کے والد ذاکر جعفر اور ان کی اہلیہ نے جرم میں معاونت کے ساتھ ثبوت مٹانے کی بھی کوشش کی. واقعے کی اطلاع پولیس کو دینے کی بجائے ریہیبلیٹیشن سینٹر کو دی. ملزمان کا جرم کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے مواد موجود ہے. عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ ملزم اور اس کے والد کے درمیان فون کال ریکارڈ سے ثابت ہو رہا ہے کہ واردات کے دوران باپ بیٹا مسلسل رابطے میں تھے. نتیجتاً مرکزی ملزم کو قتل کرنے میں سہولت فراہم کی. ذاکر جعفر پر قتل میں معاونت کے سنجیدہ الزامات ہیں، ضمانت نہیں دی جا سکتی. ملزم ظاہر جعفر کے والدین اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں. نور مقدم کی بہن سارہ مقدم کی پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. سارہ مقدم نے انسٹاگرام پر ایک یادگار تصویر شیئر کی اور لکھا کہ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں. مجھے نہیں معلوم تمہارے بغیر زندگی کیسے گزاروں گی. ہر سانس پر تمہاری یاد آتی ہے. اس سال تمہاری سالگرہ کے لیے کئی پلان بنائے تھے. اب زندگی تمہارے بغیر پہلی جیسی نہیں رہے گی. سارہ نے مزید لکھا ہے کہ ہم اب تمہاری کوئی سالگرہ نہیں منا پائیں گے، نہ ہی ساتھ کوئی عید ہوگی. اللہ پاک جنت میں تمہارے درجات بلند کرے. نور کی بہن نے دعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں دوبارہ ملوائے. نور تمہیں انصاف مل کر رہے گا کیونکہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. قاتل ٹینکر نے 2 بھائیوں کو کچل ڈالا. تفصیل جانیے تھوڑی سی دیر میں. آپ کو بتاتے ہیں کہ نیو کراچی سیکٹر 11J میں واٹر ٹینکر نے 2 بھائیوں کو کچل ڈالا. 15 سالہ حمزہ اور 4 سالہ بلال موٹر سائیکل پر ناشتہ لینے جا رہے تھے. حمزہ حافظ قرآن تھا. پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے. نیو کراچی کا 15 سالہ حمزہ اسی موٹر سائیکل پر اپنے 4 سالہ بھائی کو لے کر ناشتہ لینے نکلا تھا، مگر بے رحمی سے دندناتے ٹینکر نے دونوں بھائیوں کو رون ڈالا. گھر والے حمزہ اور بلال کے منتظر تھے، مگر ان کے بجائے دونوں کے مرنے کی خبر آن پہنچی. یہ صبح گھر سے نکلے تھے ناشتہ لینے کے لیے. اب وہ گلی کے اندر ہی دکان ہے. اب وہاں پر کیا پتا تھا کہ ان کی موت ان کے پیچھے آ رہی ہے. اس کے بعد کسی نے اطلاع دی کہ بھائی بچوں کا حادثہ ہو گیا. حادثے میں جاں بحق حمزہ حافظ قرآن بننے والا تھا اور اس کی گود میں کھیلنے والا 4 سالہ بھائی تو اسکول میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ 2 بچوں کی جانے جانے کا سبب بھی اس علاقے میں پانی کی عدم فراہمی ہے. اگر 9 بجے کا ٹائم تھا، میرا گھر یہ سامنے کھڑکی میں اوپر کھڑی ہوئی تھی. ٹینکر والا کہیں ٹینکر ڈالنے آیا ہے. وہ پیچھے اس نے بہت اسپیڈ سے لیا ہے. بچہ آ رہا تھا پیچھے سے. اب سائڈ میں کچرا اور گند یہ چیزیں اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا تھا، اتنے میں ٹینکر اس کے اوپر چڑھ گیا. پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے. لواحقین کا کہنا ہے کہ انہوں نے قانونی کارروائی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. کیمرہ مین مرغوب حسین کے ساتھ یاسر حسین، سما، کراچی.
راولپنڈی کے علاقے روات میں ڈائپرز بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا ہے۔ خوفناک آگ بجھانے کے لیے ریسکیو آپریشن 23 گھنٹے تک جاری رہا۔ صداقت علی کی رپورٹ۔ روات انڈسٹریل اسٹیٹ میں بچوں کے ڈائپرز بنانے والی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی۔ فائر فائٹرز 23 گھنٹے بعد ہولناک آگ بجھانے میں کامیاب۔ کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر، عمارت کی چھت اور دیواریں منہدم ہو گئی۔ گزشتہ روز سے جاری طویل ریسکیو آپریشن میں راولپنڈی، اسلام آباد اور جہلم کی ٹیموں نے 28 گاڑیوں کے ساتھ حصہ لیا۔ فیکٹری میں کیمیکل کی موجودگی کے باعث شعلے بار بار بھڑکتے رہے، جس کے بعد ریسکیو عملے نے کولنگ کے لیے پانی کے ساتھ فوم کا بھی استعمال کیا۔ پلاسٹک ہے، پولیمرز ہیں اور پھر کچھ کیمیکلز ہیں۔ جب ایک دفعہ ان کو آگ لگ جائے تو پھر آگ بجھنے میں یہ ٹائم لیتے ہیں۔ جو آبجیکٹیو تھا کہ ہم نقصان کو کم سے کم کریں، وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ فیکٹری انتظامیہ کے مطابق آگ کے باعث تقریباً 8 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آتش زدگی سے بالائی منزل اور چھت کو نقصان پہنچا، لیکن تہہ خانے میں موجود قیمتی مشینری بچا لی گئی۔ 8 کنال پر محیط فیکٹری میں آگ کیسے لگی، ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ڈیرہ غازی خان میں دریائے سندھ میں توسا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے نواحی علاقوں میں سرکاری اسکول اور درجنوں مکانات دریا برد ہو گئے۔ فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق دریائے سندھ میں توسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 3,19,954 کیوسک، جبکہ پانی کا اخراج 2,96,454 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے آس پاس علاقوں میں دریائے کٹاؤ سے گورنمنٹ پرائمری اسکول اور درجنوں مکانات دریا برد ہو گئے۔ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر فصلیں بھی زیر آب آ گئی۔ ہر بارش میں اسلام آباد کے ہوائی اڈے کی چھت کیوں ٹپکنے لگ جاتی ہے؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ایویشن کا اظہار تشویش۔ چیئرمین پی آئی اے نے بتایا ہے کہ ان کے پاس اچھی ٹیم ہے، ادارہ بھی منافع میں ہے، مگر وہ 90 سال بھی ایمانداری سے کام کرتے رہیں تو پچھلا خسارہ ختم نہیں کر پائیں گے۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی چھتیں ٹپکنے کا معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ایویشن کے اجلاس میں پھر موضوع بحث بن گیا۔ کمیٹی رکن سائرہ بانو اور ڈی جی سول ایویشن کے درمیان شگفتہ جملوں کا تبادلہ۔ سائرہ بانو بولی اگر چھت سے ٹائلز کسی مسافر پر گر جائیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، کسی میں اخلاق کی جرت نہیں کہ استعفیٰ دے دے۔ ڈی جی ایویشن نے جواب دیا کہ چھت پر لگی ٹائلز بہت نرم ہیں، کسی پر گر بھی گئیں تو زخم نہیں لگے گا۔ سائرہ بانو نے کہا کہ ایک پارلیمنٹیرین تو سینیٹائزر لگنے سے ہی زخمی ہو گئے تھے۔ اس پر سیکرٹری ایویشن نے لکمہ دیا یہ تو مارنے والے پر منحصر ہے۔ چیئرمین پی آئی اے ارشد ملک نے بریفنگ میں بتایا کہ جب سے چارج سنبھالا ادارہ منافع میں ہے، پی ایس او ایویشن سمیت کسی ادارے کے بقایا جات نہیں۔ 90 سال بھی ایمانداری سے کام کرتا رہوں تو پچھلا خسارہ ختم نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بتا دیا کہ 2024 تک کورونا کی وجہ سے فضائی آپریشن نارمل نہیں ہوں گے۔ ارکان کے پوچھنے پر ڈی جی ایویشن خاقان مرتضی نے بتایا کہ پائلٹ اسکینڈل کے تمام ملزمان جیل میں ہیں، ملازمین کی تنخواہوں میں کمی نہیں کی، نہ قانونی طور پر ایسا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جڑواں شہروں کے مسافروں کے لیے جلد اسلام آباد ایئرپورٹ پر بسیں چلانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ پارٹی کے اندر پارٹی بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت اپوزیشن نے ساری باتیں کر لی، اپنی پٹاریوں کے سارے سانپ اژدہے حکومت پر پھینکے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مریم نواز کوارنٹین میں ہے تو کیا ان کا موبائل بھی کوارنٹین میں ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے، پارٹی کے اندر پارٹی بنانے کی کوئی بھی سوچ نہ پنپنے دی جائے گی۔ تحفظات تھے اس گروپ کے جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اور ہمارا جو بجٹ آیا اس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا۔ پٹارے سے جتنے ان کے پاس ازدہے ناگ تھے انہوں نے حکومت پہ چھوڑے، وہ سارا زہر جو ہے کسی جگہ بھی کام نہ آیا۔ ان سب کا زہر جو ہے وہ پی ٹی آئی چوس کے یہ ثابت کر چکی ہے کہ یہ ناگ ازدہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ حق کا بیانیہ ہے۔ ہماری اندر انٹرنل سیاسی تقسیم ہے، اس کا کشمیر کاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کشمیر کاز پہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ مریم نواز پہلے کوارنٹین سے باہر آئے تو پھر ہی کچھ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمونیشن ڈپو جو ہے وہ خالی ہو گیا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا شکار جتنی بھی لوکیلٹیز ہیں ان پہ قانون کا عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ضلع سبحانی کے سیکریٹریٹ پہ قانون جو ہے اس کے منہ پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔
सिंध काबीना से लाड़काना के अरकान आउट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में पहली बार कोई वजीर या मुशीर लाड़काना से नहीं होगा। मजीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, भुट्टो के शहर से कोई नहीं साई की काबीना में? जी बिल्कुल, आज से सिंध काबीना में भुट्टो के शहर का कोई वजीर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सिंध में जब भी हुकूमत रही है, इससे पहले माजी में या गुज़िश्ता 13 सालों की बात करें तो लाड़काना में वजीर भी होते हैं, मुशीर भी होते हैं, लेकिन ये पहली काबीना होगी जिसमें लाड़काना से ताल्लुक रखने वाला कोई एक वजीर भी नहीं होगा, ना ही मुशीर होगा। सिंध काबीना में लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले दोनों वज़रा को फारिग कर दिया है, जिसमें सोहेल अनवर सयाल वजीर आपाची थे, उनसे अपना महकमा वापसी लेके लिया गया है और उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है। इस तरह निसार खोड़ो जो मुशीर यूनिवर्सिटी बोर्ड और वर्क एंड सर्विस से, उन्हें भी डी नोटिफाई कर दिया है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में वसी और अरीज में हवा की जंगल लगाने का काम मुकम्मल होने के करीब पहुंच गया है। आयशा ताइसी पर रिपोर्ट कर रही हैं। आलूदगी से महफूज रहना है तो पौधे लगाना है जरूरी। PHA ने दरिया किनारे सगिया के मुकाम पर वसी और अरीज में हवा की जंगल लगाने की ठान ली। सो किनाल रकबे पर मुहित इस अराजी पर 1,60,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि जापानी टेक्निक से लगाए जाने वाले ये पौधे कम वक्त में घने दरख्त बनकर आलूदगी की शरह को कम करेंगे। ये न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जो PHA के ज़ेरे एहतमाम आज सगिया में लग रहा है। ये मेरा क्लेम नहीं बल्कि मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ। जहाँ हमने बहुत सारे दूसरे इकदाम किए हैं, वहाँ पे एक मियावाकी भी एक ऐसा इकदाम है जो इंशाल्लाह हमें स्मोक से निकलने में भी मामनत देगा। लाहौर में दीगर मुकामात पर भी 51 मियावाकी जंगल लगाए गए हैं, जिस पर शहरी भी खुश दिखाई देते हैं। मियावाकी जंगल जो है वो छोटे छोटे पॉइंट पे वो होने चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये इमरान खान के ने ये बहुत अच्छा एक बोल्ड स्टेप लिया हुआ है। लाहौर की आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए PHA अपना टारगेट पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। ताहम माहिरीन के नजदीक इस तरह के जंगल की देखभाल भी जरूरी है। मसरूफ शाहराहों के गिर्द बने ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में भी मियावाकी जंगल उगाए जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि 3 से 4 साल के अरसे के बाद ये छोटे पौधे घने दरख्तों में तब्दील होकर एक सेहतमंदाना फिजा पैदा करेंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आदा, समा, लाहौर।